अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट महम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी जो थोड़ी देर पहले एक हादसा पेश आया है उन सब मुसाफिरों के लिए जो इस तैयारे में सवार थे, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दें। सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अभी मैं आपके प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये वाक़या भी सुनने को मिला और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि लोग अपने घरों में जा रहे होंगे और ईद शायद कोई अपने घर में कराची जा रहा होगा मनाने के लिए। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो 98 के करीब वो भी बता रहे हैं कि शहादतें हो गई हैं। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी बड़ी मग़फ़िरत करे, उनको बड़े आमीन। दर्जात अता फ़रमाए जन्नत में। और इस वक़्त जो मसला उनको आ रहा है वो ये है कि वो बार-बार कह रहे हैं कि जिस जगह पे वाक़या हुआ है उससे आप लोग दूर हो जाएँ। लेकिन जी सर। लोग बार-बार उस वाक़ये की जगह पे पहुँच रहे हैं, इसकी वजह से उनको जो काम वहाँ पे करने के लिए उनको दुश्वारी पेश आ रही है। तो मैं उनको गुज़ारिश करता हूँ लोगों से, बराए मेहरबानी वैसे भी जिस जगह पे इस तरह का हादसा हुआ हो, उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। बराए मेहरबानी आप उस जगह से दूर हो जाएँ ताकि वो आसानी से, हो सकता है माहम के वहाँ पे कोई लोग अभी ज़िंदा बच गए हों। हो सकता है कि जी, वहाँ पे बिल्कुल कुछ सही। लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी साँसें चल रही हों। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि उन लोगों को बचा लें, एक भी जान को बचा लेंगे अगर आप, 2 भी जानों को बचा लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अमूमन देखा गया है, इस तरह के बड़े हादसात में जानें जो है ना वो नहीं बचती। तो मैं दोबारा गुज़ारिश करना चाहूँगा उन लोगों से जो वहाँ पे हर्डल आ रही है जिनकी वजह से, वो प्लीज़ उस रास्ते से दूर हो जाएँ ताकि वो लोग अपनी जो 1122 है, जो दूसरे जो इदारे हैं, वो अपना काम जो है ना वो आसानी से कर सकें। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे यही गुज़ारिश है अगर कि आप उस रशी एरिया में हैं तो उस जगह को छोड़ दें ताकि वहाँ पे एम्बुलेंस को आने में आसानी हो, यहाँ वहाँ से पेशेंट को ले जाने में आसानी हो सके। थैंक यू सो मच सर। सर बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम किसी भी तरह का खौफ जो है जी। जो इंसान को, उससे किस तरह से बचा जा सकता है। उस पे हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से इंसान के अंदर जो खौफ है, एक तो उसे जाने कैसे कि ये मेरा खौफ है या जो है पैदाइशी मेरे अंदर ये एक चीज़ है कि या ये खौफ बाद में पैदा हुआ है। तो सर बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपके अंदर खौफ है, उसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करें? माहम सबसे पहली बात तो एक ये है कि कोई भी खौफ इंसान पैदा नहीं होता उस खौफ को लेके। उसके ब्लड में या उसके पैदाइश से ये खौफ नहीं उसके अंदर मौजूद होता। हाँ, 2 खौफ ऐसे ज़रूर हैं जो कि इंसान के पैदाइशी हैं। पहला खौफ है आवाज़ का। अगर उसको बहुत ऊँची आवाज़ आती है कहीं से तो वो बच्चा भी होगा वो डर जाएगा, आप गौर करेंगे। और दूसरा खौफ होता है इंसान के अंदर ऊँचाई से गिरने का। अगर वो किसी ऊँची जगह पे खड़ा है तो अगर वो नीचे देखेगा तो उसको खौफ आएगा, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अच्छा, इन 2 खौफों के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा खौफ नहीं है जो कि इनबिल्ट है। बाकी सारे खौफ इंसान दुनिया से सीखता है और उसका जो लर्नड बिहेवियर है, उसके पैटर्न ऑफ लाइफ़ हैं, वो उसको ये खौफ में मुब्तला करते हैं। अब जब जी। इंसान गारों में रहता था, तो उसको खौफ होता था कि कहीं उसको वो जानवर जो हैं, वो ना खा लें और वो उस जानवरों से बचने की तदाबीर करता रहता था। उसके बाद फिर बिल्कुल। ज़माना थोड़ा-सा आगे बढ़ा, तो इंसान को अपने सर्वाइवल का खौफ पड़ना शुरू हो गया। उसको ये था कि मैं घर पे रहूँ और मेरा सर्वाइवल जो है ना, वो कैसे होगा? फिर उसको खौफ आया, आगे इंसान बढ़ता गया, उसको एक और खौफ लाहिक हुआ कि मैं जब बीमार हो जाऊँगा, तो बीमारी में मैं कैसे इस खौफ को काबू कर सकूँगा। तो ये इंसान के ज़्यादातर महम खौफ हैं, वो लर्नड बिहेवियर होते हैं। ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ होता, लेकिन इधर-उधर से बातें सुन के और मुख़्तलिफ़ जगहों से, अब जैसे ये हादसा हुआ, ये हादसा हादसा भी एक खौफ पैदा करेगा इंसान में। लेकिन आप देखें 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ़ 100 लोग जो हैं वो इस पे मुतासिर होते हैं, या ऐसे कोई भी हादसात होते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के, जैसे कोई ज़लज़ला आ जाता है या जैसे बिल्कुल। कोई सैलाब आ जाते हैं, तो बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जो कि उस हादसे का शिकार होती है। तो उन हादसात वो किसी के इख्तियार में नहीं है, ये बात समझ लेनी जी। चाहिए।
وہ نیچرل ہوتا ہے حادثہ, اور جس کی اب قسمت میں اس جگہ پہ وہ موجود ہوگا وہ اس حادثے سے متاثر ہو جائے گا. یعنی کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اسی سے ہم لوگ یہ چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے ہم لوگ جی یہ اپنے سارے خوف جو ہیں وہ اڈوپٹ کرتے ہیں. جی بالکل. جی سر. سر ہمارے پاس سوال آ گیا ہے, ملک محمد خان ایوان صاحب ہیں. مائی نیم از محمد خان, ایج 22. سر کافی دنوں سے سانس میں تکلیف ہے اور میری لائف میں ایسی کوئی چیز جس سے مجھے دور رہنا چاہیے, یا آلسو وانٹ ٹو نو اباؤٹ مائی فیوچر پروفیشن. جی ایوان صاحب, آپ ویسے ایک سنسیئر دوست ہیں, اور اپنے دوستوں کے حوالے سے آپ اپنا بعض اوقات بہت نقصان کر دیتے ہیں, جس سے آپ کو بچنا چاہیے میرے خیال سے. پہلی تو یہ آپ نے کام کرنا, زندگی میں دوست ضرور ہونے چاہیے آپ کی, لیکن ان دوستوں کے ساتھ وقت گزارے جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں. اب جب میں فائدے کا ورڈ استعمال کرتا ہوں ماہم, تو اس کا مطلب یہ جی نہیں ہوتا کہ وہ فائدہ مانیٹری ٹرم میں ہوگا. وہ فائدہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں, جو آپ کے لیے اچھا سوچتے ہوں. اور نیگیٹو ابھی آپ کی کمپنی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, اس نیگیٹو کمپنی سے آپ دور رہیں. اور اگر آپ آنے والے وقت میں کوئی انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی اگر شعبہ اختیار کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ, یا حیو یا قیوم, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے سر. ابھی ہم نے بات کی خوف کی, تو اگر ہم جی. خوف کی بات کرتے ہیں, کوئی کسی انسان نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ ہاں. میرے اندر یہ خوف ہے, مجھے ہائٹ کا خوف ہے, یا میں کسی بند جگہ سے گھبراتا ہوں, یا کسی بھی طرح کا ہے, تو اس کو وہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اپنے اینڈ پہ رہتے ہوئے وہ کس طرح سے کنٹرول کرے کہ اس کی جو ہے وہ لائف بھی ڈسٹرب نہ ہو, اور اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہو. جی ماہم, ایک گیم ہے ڈیئر ٹو ون کے نام سے. وہ جو لوگ وہ یہ اس گیم میں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو جس چیز کا بھی خوف ہے زندگی میں, اس کو اپنے قریب ایک دفعہ کر لیں آپ. جیسے کہ کچھ لوگوں کو جہاز میں سفر کرنے کا خوف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو بحری جہاز سے سفر کرنے کا خوف ہوتا ہے. تو اگر وہ ایک دفعہ وہ کام کر لیں, ایکسپیرینس کر لیں, تو وہ خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے. اب آپ غور کریں, جب کرونا تھا, پہلے جب سٹارٹ کے دنوں میں جب 100 پیشنٹس آتے تھے کرونا کے, تو جو لیول آف انزائٹی اور فیئر تھا وہ 95% پہ تھا. لوگوں نے اپنے بالکل گھر میں سب جو ہے نا وہ سینیٹائزر بار بار استعمال کرتے تھے, بار بار وہ اپنے ہاتھ دھوتے تھے, اور باہر نہیں نکلتے تھے. کام کرنے والے لوگوں کو ان کے گھروں سے فارغ کر دیا تھا. اب جب آپ غور کریں 60 ڈیز کے بعد 1000 پیشنٹس ڈیلی کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, تو خوف کا لیول کم ہو گیا ہے. پہلے آپ دیکھا آپ نے ہوگا, آپ بھی جس گھر میں رہتی ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں اذانیں آتی ہوں گی, سنائی دیتی ہوں گی, بالکل رات کے 10 بجے اذانیں ہوتی. اچھا اب وہ اذانیں کہاں گئی؟ اب وہ اذانیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. لوگوں کو جو فیئر تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب فیئر کے ساتھ ساتھ لوگ جیسے ہی روٹین لائف میں آئے ہیں, اور ایک بہت بڑی تنقید اس وقت فہم ہو رہی ہے پاکستانی قوم پہ کہ اتنا کون سا مسئلہ آ گیا تھا شاپنگ کرنے کا, لیکن وہ صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہیں لوگ. میں تو خوش ہوں کہ جو لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, میں اس بات پہ خوش ہوں, لیکن آپ بھی حیران ہوں گے اس بات پہ کہ میں کیوں اتنا خوش ہوں, کہ وہ کیوں شاپنگ پہ مجھے کیوں اتنی خوشی ہے. بچے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی دکانیں تقریباً 60 ڈیز سے بند تھی, اور بہت ان کا جو اکنامک سائیکل تھا وہ رکا ہوا تھا. تو جیسے ہی لوگ ان کے پاس آئیں گے, کچھ خریداری کریں گے, ان کے پاس پیسے آئیں گے, ان دکانداروں نے آگے وینڈرز کے پیسے دینے ہوتے ہیں, تو وہ سائیکل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایسا چلتا جائے گا. جی. تمام ویورز کو میں بتاتی چلوں کہ علی عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوشچن ہے ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ, اس وقت جو ہمارا پروگرام کا ٹاپک چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا خوف ہے اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے کوشچنس کا آنسر کر سکیں. سر یہ مظہر حسین ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کہ کوئی لڑکی ہیں, ٹھیک ہے لڑکی ہے, کوئی کمنٹ کرنی ہے. میرا نام شبانہ ہے. آئی جی ہیو ڈیتھ فوبیا, آئی آلویز تھنکنگ اباؤٹ ڈیتھ, پلیز ہیلپ می. جی آئی شبانہ تھنک یہ آپ, نیچرل جی جی فینومینا ہے. جی 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 میں سمجھ گیا ہوں. وہ ڈیتھ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے شبانہ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ خوف تو ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات, ایک میرے بچے آپ سمجھ لیں بڑے آرام سے کہ دنیا میں رسول بھی نہیں رہے, نبی بھی نہیں رہے,
بادشاہ بھی نہیں رہے. اور ماہم میں آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں گا. دنیا میں صرف ڈیتھ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس پہ تمام ریلیجنز، تمام فلاسفرز، تمام اسکالرز، تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ متفق ہیں. آج ٹھیک تک ہے. دنیا میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جس پہ لوگ متفق ہوں. تو یہ موت تو میرے بیٹے آپ کو آنی ہی آنی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس موت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ اپنی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جیسے وہ آپ بہتر بنانی شروع کر دیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ آپ مان لیں بات شبانہ کہ مرے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتی. یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنت کی خواہش تو شبانہ آپ کے اندر ہے، لیکن جب خدا کا دیدار کرنا ہے آپ نے تو وہ موت کے بغیر وہ نہ دیدار ہو سکتا ہے نہ آپ جنت میں جا سکتی ہیں. جنت میں جا سکتے ہیں. جی سر، ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ دنیا میں کس طرح کے خوف پائے جاتے ہیں. اگر ہم خوف کی اقسام کی بات کریں تو کون کون سے خوف ہیں جو موسٹلی، جو کامنلی لوگ جو فیس کرتے ہیں؟ اچھا، جو ایک تو سب سے بڑا دنیا کے جو ٹاپ 10 خوف ہیں ان میں ایک پبلک فیئر ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنا. اس کے بعد لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، بیماری کا ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے. پھر ان کو رزق کا خوف ہوتا ہے کہ میرے زندگی میں پیسے کیسے کماؤں گا، میں سروائیو کیسے کروں گا. اس کے بعد خوف آتا ہے کہ کہیں میرا کوئی ریلیشن جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں، وہ کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائے. یہ ایک بڑا خوف جی. ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. بچوں کا خوف ہوتا ہے انسان کو کہ میرے بچے بیمار نہ ہو جائیں یا میرے بچے مجھ سے جدا نہ ہو جائیں. پھر آپ کو کچھ پبلک خوف ہوتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں. یہ تقریباً 7-8 خوف ہیں. ویسے تو کوئی تقریباً 30-40 قریب کے قریب خوف ہیں، لیکن یہ وہ ایسے خوف ہیں جو انسان کے ساتھ زیادہ تر رہتے ہیں. پھر انسان کو قبر کا خوف ہوتا ہے، انسان کو قیامت کا خوف ہوتا ہے کہ قیامت میں میرے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ ہونے لگا ہے، جا کے میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. بس یہ خوف جو ہے نا وہ انسان میں رہتے ہیں. جی. فہیم احمد ہیں، ان کا کوشچن ہے کہ میں نے بی ایس جیوگرافی کیا ہے اور میں ٹیچنگ اسسٹنٹ بھی رہا ہوں یونیورسٹی میں، لیکن ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے اب ہیزیٹیشن فیل کرتا ہوں اور ایشو ہوتا ہے اور کراؤڈ کو فیس نہیں کر سکتے اب یہ. جی فہیم صاحب، آپ اس وقت آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ایک تو کم ہوا ہوا ہے اور آپ کی سیلف اسٹیم بھی اس وقت کم ہے. آپ یا حیو یا قیوم، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے گا. کوشش آپ یہ کریں کہ آپ زیادہ دیر گھر پہ نہ وقت گزاریں. اگر آپ گھر پہ وقت گزاریں گے تو آپ انزائٹی کا شکار رہیں گے یا فرسٹریشن کا شکار رہیں گے. کوشش کریں کہ پازیٹیو لوگوں میں اپنا وقت گزاریں اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کر دے گا. بہتری کرے گا. جی سر، شگفتہ ثاقب ہیں، میرے ہسبینڈ بہت بہت دیر سے کورونا سے ابھی تک ڈرتے ہیں، کسی بھی قسم کی بری خبر نہیں سن پاتے. ہاں، شگفتہ سب سے پہلی ثاقب ہیں، بات تو اپنے یہ ہے، ہسبینڈ کے بارے میں. جی ہسبینڈ کو کے ساتھ اکثر خواتین کو شکایات بھی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کے مزاج کو بھی خواتین کچھ نہیں سمجھ پاتی. کئی سال وقت گزارنے کے باوجود بھی ہسبینڈ کا مزاج نہیں سمجھ پاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شگفتہ آپ کے لیے یہ بات ہے کہ آپ بولتی بہت زیادہ ہیں اور سنتی کم ہیں. کوشش کیا کریں، جیسے ہی ان کی ایک عادت ہے کہ جیسے ہی ان کے ہسبینڈ باہر سے آتے ہیں تو یہ بولنا شروع کر دیتی ہیں، شکایات اور کمپلینٹس اور بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ کے جو انبار ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. کم از کم شگفتہ میری بہن 1 گھنٹے کا آپ انتظار ضرور کیا کریں. جب آپ کے ہسبینڈ باہر سے آئیں 1 گھنٹہ خاموشی کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا کریں. اس کے بعد جو آپ کی شکایات ہوں، جو پرابلمز ہوں، وہ آپ بیان کیا کریں. ان کے ہسبینڈ کے لیے میں یہ بتا سکتا ہوں، ماہم کے ایک ریسرچ ہوئی تھی، جو میکسیمم جو نقصان ہو سکتا ہے کرونا کا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کو کرونا ہو سکتا ہے میکسیمم. یہ ایک میکسیمم فگر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور اس میکسیمم میں 10 لاکھ میں سے جن لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہے وہ 17,000 ہے. جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا تو مجھ سے تو یہ خوف ختم ہو گیا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لا آف پروبیبلٹی اتنی کم ہے. اچھا، ہم پھر وہ 17,000 کون ہیں؟ جو پہلے سے بیمار ہیں، جو کسی نہ کسی موذی مرض میں بیمار ہیں، یا وہ معذور ہیں، یا وہ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے.
جب میں نے یہ ساری کیلکولیشنز کی تو میں نے کہا کہ میں اس کیلکولیشن میں بہرحال نہیں آ سکوں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے گا، میں اپنے حفاظتی جو ہاتھ دھونا اور جو حفاظتی اقدامات سارے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی رکھے گا۔ بالکل جی شگفتہ، آپ کو آپ کے کوشچن کا آنسر مل گیا ہوگا کہ اور کچھ نہیں کرنا، صرف اپنا خیال رکھنا اور اپنے ہسبینڈ کا بھی جو ہے وہ خیال ہی رکھنا ہے۔ میرے خیال میں ابھی تک جو ہے آپ لوگ کی امیونٹی بہت بہتر ہوگی۔ بیسیکلی وجہ یہی ہوتی ہے کورونا کی، اگر آپ اس بیماری میں جا رہے ہیں کہ آپ کی امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، تو اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیں، اپنی کھانے پینے کا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جی یشال علی ہیں، جی I'm a single parent and nowadays I have fear of death. That what if I will die? What will happen to my and my daughters, my 8 جی years daughter? جی جی میرے بچے، یہ سال پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا فیئر ہے جس کی پروبیبلٹی 0.01% ہے، کہ دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں۔ میں بھی ہم آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں، میں بھی ایک دفعہ ایک زمانہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا مجھ پہ کہ مجھ پہ بھی فیئر آیا ڈیتھ کا، کہ مجھے ایسا محسوس ہوا، جو میں کورس کرنے کے لیے گیا تھا سری لنکا میں میڈیٹیشن کا، اس میں مجھے محسوس ہوا کہ میں مر جاؤں گا۔ تو مجھے فوراً اپنے بچوں کا بھی خیال آیا، اپنی بیوی کا بھی خیال آیا، تو میں نے واپس آتے ہی جو پہلا کام کیا، میں نے وہ انشورنس پالیسی لے لی۔ میں نے انشورنس پالیسی لی کہ وہ بڑی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کی ملتی ہے۔ اگر آپ کو ڈیتھ ہے تو آپ انشورنس پالیسی لے کے آپ کو سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، آپ ان کو اچھی تعلیم دے دیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے جو بھی آپ ان کی تربیت کرنا چاہتی ہیں وہ آپ کر لیں، باقی آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ جی I have COVID positive, please advise and anything. Sammi Sindhi. جی سمیع صاحب، آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پازیٹیو تو رزلٹ آیا ہے اس کا، لیکن آپ کو اس وقت جسمانی تکلیف کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے، بہت زیادہ نیوز دیکھیں گے اور بار بار ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ چیک کریں گے، جو کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں، تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کچھ موٹیویشنل لیکچر سننے پہ مصروف کریں، قاسم علی شاہ صاحب کو سنیں، سید بلال قطب صاحب کو آپ سنیں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو آپ سننا شروع کریں، تو آپ کا جو انزائٹی لیول ہے وہ ایک تو کم ہو جائے گا اور آپ میں ہوپ آئے گی۔ ہم جب بھی انسان میں ہوپ آتی ہے تو اس کے اندر جو اس کا امیون سسٹم ہے اور جو اس کے اندر انرجی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی بالکل آپ کی ہوپ ڈیولپ ہوگی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تسبیحات پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پانی پینے گے انشاءاللہ۔ ایاز عاتق، خدمت خلق کرنا ہے ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جانا، اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ جی جی ایاز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شکر اندازہ ہو گیا اپنا کہ آپ کو غصہ آتا ہے۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور آپ نے جو بات کی کہ خدمت خلق کرنا وہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، میرے خیال سے وہ ہر انسان کے بس کی ہی بات ہے، کیونکہ آپ خدمت خلق کو جب آپ پیسے کے ساتھ میئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیسہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ خدمت نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کے خدمت کر سکتے ہیں ان کی، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، ہاسپٹل میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ آپ وقت گزار سکتے ہیں۔ ماہم جب میرے پاس بہت زندگی میں پیسے نہیں ہوا کرتے تھے تو جیسا کہ ان کو شوق خدمت خلق کا، میرا بھی اکثر دل میں خیال آتا تھا کہ میں یہ خدمت خلق کرنی چاہیے مجھے، تو میرے خاندان میں جو بھی بیمار ہوتا تھا میں آئی واز اے ویری فرسٹ پرسن جو ہاسپٹل پہنچتا تھا اور جو ان کی دوائیوں کے لیے انتظام کرتا تھا انہی کے پیسوں سے، اپنے پیسوں سے نہیں، انہی کے پیسوں سے۔ اور اگر میرا کوئی دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ راتیں گزارتا تھا، کیونکہ اس وقت نا انسان کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی بالکل کمیونیکیشن کرنے کے لیے بھی، گپ شپ لگانے کے لیے بھی۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنا موذی سے موذی مرض کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے ایک ٹائمنگ ضرور رکھی ہوتی ہے ملاقات کی، کہ بالکل گھنٹے یہ اس وقت سے اس وقت تک آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ پرائڈ فیل کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ویلیوبل شخصیت ہوں، مجھے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کام کر لیں
اور اس پہ تو کوئی پیسہ نہیں لگتا. دوسرا، اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار سکیں، ان کو آپ ان کے پاؤں دبا سکیں اور ان کی گفتگو سن سکیں، تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. جی سر. if someone have phobia of dogs fear then what to do. جی جی اپنا یہ آپ نے اکثر نام ہوتا نہیں ہے. بتایا. جی یہ اکثر اپنا ہوتا منٹو. ہے. جی جی یہ اکثر ہوتا ہے، کتوں کا ڈر ہوتا ہے انسان کو. اور ماہم میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں، اگر لنڈن میں آپ کو کوئی کتا کاٹ جائے تو آپ کو 5,000 پاؤنڈ ملتے ہیں. وہ کسی کا بھی کتا ہوگا، وہ جو اس کتے کا مالک ہوگا وہ آپ کو 5,000 پاؤنڈ پے کرے گا. یہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے. جی بالکل، یہ خوف تو آپ کو رہے گا. اور اگر آپ اپنا خوف ختم کرنے کے لیے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور آپ کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھیں گی، جب کتوں کی نیشنل جیوگرافک پہ کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جب ڈاگس لونگ ود دا ہیومن لکھیں گی تو آپ کو یہ محسوس ہوگا یہ کوئی بہت خطرناک اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا جانور نہیں ہے، یہ ایک بڑا فرینڈلی جانور ہے. اور آپ کو میں مہم بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی دنیا میں جانور موجود ہیں، جو کتا ہے وہ سب سے زیادہ فرینڈلی اور وفادار جانور ہے. اسی لیے جب کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا ہو تو جو بلنٹ لوگ ہوتے ہیں، جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں بڑا لائل ہوں گا آپ کی آرگنائزیشن کے لیے، تو وہ جو انٹرویو لینے والا جو بلنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے لائلٹی چاہیے ہوگی تو میں کتا ہائر کروں گا. مجھے آپ کا کام چاہیے، آپ کام بتائیں کیا کر سکتے ہیں میرے لیے، وٹ ویلیو آپ میری آرگنائزیشن میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں. جی سر. سر اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو مجھے بھی یہ جو کتے کا جو خوف ہے مجھے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت یعنی کہ اگر 3-4 سال پہلے کی بات کروں تو یہ بہت زیادہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کو کم کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے اب میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اگر کتا ہے تو اس کے پاس سے آرام سے گزر جاؤں، تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ڈر جی رہتا ہے بالکل. دل میں. جی جی بالکل رہتا ہے ڈر. یہ علی گل شیر بلو صاحب ہے. سر میرے ایک دوست ہے جو ہمیشہ دوسروں کی سوبر پرسنالٹی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے کہ یار میں ان سے دکھنے میں کم ہوں. ہم اس پرابلم کو سولو نہیں کر پا رہے اور وہ ابھی بھی تقریباً مایوس ہی رہتا ہے. جی بالکل، آپ ان کو بتائیے گا کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور سب سے پہلے وہ غور کر لے زندگی میں کہ کیا وہ پیدل چل سکتے ہیں، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ سونگھ سکتے ہیں، کیا وہ سن سکتے ہیں. ہم دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، جن کے بازو نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں. تو جب وہ ان لوگوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ان میں ایک تو سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوگی، اور دوسری بات ان میں اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں چل تو سکتا ہوں، میں دیکھ تو سکتا ہوں، میں سن تو سکتا ہوں. تو جو پرسنالٹی کمپلیکسز ہیں، آپ اگر اوپر دیکھتے رہیں گے تو آپ ضرور اوپر جیسو بننا چاہیں، آپ ڈیولپ ہونا چاہیں، لیکن نیچے دیکھتے رہیں گے نا جب آپ، تو آپ میں ایک شکر گزاری پیدا ہوگی اور آپ کا ایک اللہ پہ جو اعتماد ہے وہ بھی بڑھے گا. جی. ابرار حسین ہے. کوشچن یہ ہے کہ میں نے بہت محنت سے تعلیم مکمل کی ہے لیکن میرے اندر جاب کے نہ ملنے کا خوف ہے، تو اس کے جی لیے کیا سولوشن ہے؟ جی ابرار صاحب، آپ یا ولی یا نصیر یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور جہاں بھی جاب کرنے کے لیے جائیں سب سے پہلے آپ اس کمپنی کی ریسرچ ضرور کر لیا کریں کہ ان کو کیا چاہیے. بعض اوقات ہم انٹرویو دینے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو کیا چاہیے. ہم اپنی بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم اپنی پریپریشن نہیں کرتے. تو میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا جو فیئر ہے وہ کم ہو جائے گا. سب سے پہلی بات، آپ اس آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کو تھورلی اسٹڈی کریں. پھر ان کے جو ایڈ ہیں ان کو ایڈز کو دیکھیں. اس آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹ ہے جو یوز کرتے ہیں ان سے گفتگو کریں کہ یہ کیسی پروڈکٹ ہے. اس کے بعد آپ جتنے بھی ان لوگوں کے انٹرویوز موجود ہیں یوٹیوب پہ یا ان کا کوئی ایسا لٹریچر موجود ہے کتابی شکل میں، وہ پڑھ لیں. اصل میں ماہم ہوتا یہ کہ جب ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے تب ہمارا فیئر کا لیول زیادہ ہوتا ہے. زیادہ جیسے ہوتا جیسے آپ میں انفارمیشن اور نالج بڑھتی رہے گی آپ کا کانفیڈنس بڑھتا رہے گا ساتھ ساتھ. تو ابرار صاحب کو جو اس وقت مسئلہ ہے وہ خوف کا بھی ہے، اور ان کو مسئلہ اس وقت جو ہے وہ لیس کانفیڈنس کا بھی ہے.
جیسے ہی یہ تیاری کرنی شروع کریں گے ان کا کانفیڈنس انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. جی شفیع اللہ، مجھے بہت مشکل سے نیند آتی ہے اور معمولی آواز پہ اٹھ جاتا ہوں، پلیز رہنمائی فرمائیں. جی آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، 10 سے 12 لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور جب آپ رات کی نماز پڑھیں تو اس رات کی نماز میں آپ کوشش کریں جب آپ سجدے کی حالت میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ 15 دفعہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیند آ جائے گی. جی عدنان احمد ہیں، تنقید اور ناکامی کے خوف پر کیسے قابو پائیں؟ سب سے پہلے عدنان آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں دنیا میں اگر کوئی شخص کچھ ہوتا ہے تبھی اس پہ کوئی تنقید ہوتی ہے. اگر کسی شخص کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یا اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے تو اس پہ کیا تنقید ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں نے ان کو اس قابل تو سمجھا کہ ان پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ان پہ تنقید ہو رہی ہے. آپ یا ولی یا نصیر یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور جیسے جیسے آپ کا نالج اور ایکسپیرینس اور ایکسپوجر بڑھتا رہے گا آپ میں سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا رہے گا اور سیلف اسٹیم آپ کی ڈیولپ ہوتی رہے گی. اور عدنان آپ دنیا میں جو کچھ مرضی کر لیں آپ پہ تنقید ہونی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ میں آپ کو ایک بڑی ڈفرینٹ بات بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بڑی عجیب لگے. دنیا میں رسولوں پہ بھی تنقید ہوئی ہے، دنیا پہ نبیوں پہ تنقید ہوئی ہے، دنیا میں بڑے بڑے جید علماء اکرام ان پہ تنقید ہوئی ہے. تو پھر ہم آپ اور یہ عدنان صاحب جو ہیں یہ ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے. تو تنقید آپ اپنے اوپر برداشت کیا کریں اور اس تنقید کو کوشش کیا کریں پروڈکٹیو بنا لیں، اس سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی حافظ تصدق ہے، مجھے ہر روز یہی خواب آتا ہے کہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. حافظ تصدق صاحب آپ کو روزانہ یہ خواب آ رہا ہے لیکن ابھی تک آپ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنسے نا. یہ آپ کا جو خواب ہے یہ وہ خوف کی وجہ سے ہے جو آپ کے اندر مبتلا ہے، اور یہ کئی سالوں سے ہے آپ کو. آپ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. کیسر خان ہے، سر مجھے نیند نہیں آتی، سر درد کرتا ہے زیادہ اور ہر ٹائم وسوسے آتے رہتے ہیں. جی کیسر آپ یا ذل جلال والاکرام یا سلام یا مومن یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ 300 مرتبہ پڑھیں. اور جب بھی آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کے دماغ میں نا بہت ساری کنفیوژنز رہتی ہیں. یہ کیسر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں مجھے اس کام سے ناکامی نہ ہو جائے. پھر ان کے اندر وہ جو مستقل مزاجی ہے وہ نہیں ہے، ایک کام چھوڑتے ہیں پھر دوسرا کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے سے دل ان کا اکتا جاتا ہے جلدی، پھر تیسرا شروع کر دیتے ہیں. کیسر صاحب سب سے پہلے آپ اپنی پرسنالٹی کو اینالائز کریں کہ آپ کو کس کام کا شوق ہے، پھر آپ اس کام کو لمبے عرصے تک کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خان ماجد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد شدید غصہ آ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس نارمل ہو جاتا ہوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس عادت سے کیسے بچا جائے؟ رہنمائی کریں، عمر ان کی 31 سال ہے. لیکن آپ دیکھیں خان ماجد صاحب، آپ جب غصہ کرتے ہیں تو اس غصے میں آپ اپنے ریلیشن خراب کر بیٹھتے ہیں. غصے میں آپ کو خاموشی کا اختیار کرنا چاہیے اور وہ جگہ تبدیل کر دیں جہاں پہ آپ موجود ہوں. آپ یا حی یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. فہیم احمد ہے، یہ کہہ رہے ہیں نیند میں آئی فیل سلیپ پیرالائسس، یعنی کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ دیر از اینی ڈیزیز. کافی دیر تک آنکھ نہیں کھلتی، کوئی بھی سامنے ہو فیل ہوتا ہے، نظر آتا ہے، بٹ آنکھ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی کھلتی ہے. ٹھیک ہے، آپ فہیم صاحب آپ نے ایک پریکٹس سب سے اپنانی ہے، آپ نے صبح فجر کے ٹائم اٹھ جانا کرنا ہے. ماہم ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لیٹ سوتے ہیں تو پھر ہم لیٹ اٹھتے ہیں، اور جو سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا جو موسٹ پروڈکٹیو ٹائم آف یور ڈے ہے وہ 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک کا جو 3 گھنٹے ہیں یہ دا موسٹ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس میں کام کرنا شروع کریں گے تو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑی ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ سوئیں گے جب مرضی، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر یہ فجر کے ٹائم اٹھ جائیں
تو ان کی نیند کا جو پیٹرنز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی شعیب صاحب ہیں سر، یہ کوئی بھی پریشانی، کوئی کسی کی بتائی ہوئی بات یا کیا ہوا طنز ذہن میں سوار ہو جاتا ہے، کیسے ختم کیا جائے؟ جی سہیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ کو اپنے بارے میں یہ بڑا گمان ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ دوسروں سے افضل ہے. ان دونوں چیزوں پہ آپ قابو پا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. وسیم ہاشمی صاحب ہیں مجھے کرونا وائرس ہو گیا تھا، ابو ظبی میں مقیم ہوں، اب نیگیٹو رپورٹ آئی ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہوں، نیند بھی نہیں آتی، واپسی کا فیصلہ کیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے، ابھی بھی بہت بہتر ہوں لیکن اور سوچے پاگل کر دیتی، کیا کروں، ایک عجیب سے خوف میں ہوں. جی وسیم صاحب، آپ یا ولی یا والی یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور آپ کا جو ابو ظبی میں جو آپ نے ریزائن دیا ہے، پاکستان آنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. آپ کوشش کریں یہ ریزائن واپس لیں اور آپ وہیں پہ ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اس وقت سعودی عرب سے، امریکہ سے، یو کے سے پاکستان آ رہے ہیں، اور یہاں بھی جاب کی کنڈیشنز جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہیں. لیکن ابو ظبی میں ابھی بھی جاب اپرچونٹیز ہیں، کیونکہ دبئی وہ مہم پہلا کنٹری تھا جس نے لاک ڈاؤن کھول دیا تھا، اور وہاں پہ جی آہستہ آہستہ حالات جلدی زیادہ بہتر شروع ہونے ہو جائیں گے پاکستان سے. تو میری آپ کے لیے جو گزارش ہے وہ وسیم صاحب یہ ہے کہ اگر آپ نے ریزائن دیا ہے تو آپ اپنے باس سے جا کے معافی مانگ لیں. اس میں کوئی آر نہ سمجھیے گا، اس میں کوئی برائی نہ سمجھیے گا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے فائنینشیل کرائسس آئے تو وہ تکلیف دہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگی. تو میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ میں ایگو بھی ہے، یہ ایگو کا مسئلہ آپ بنائیں گے اس کو، لیکن آپ اپنے باس کے ساتھ جائیے، ان سے معافی مانگیے اور کہیے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے آپ دوبارہ آپ جاب پہ رکھ لیجیے. جی ماجد علی صاحب ہیں سر، میرا بائک پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد اب ہمیشہ ڈر لگتا ہے، اس ڈر کو کیسے دل سے نکالوں؟ جی ماجد صاحب، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اور صرف آپ نے بائک پہ ہیلمٹ پہ آپ پہن لیں جب آپ بائک چلائیں تو، اور بائک کی سپیڈ کم رکھیں اور اوور ٹیکنگ نہ کریں. یہ تین کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. جی ویورز جتنے بھی لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کسی اور چینل کے تھرو دیکھ رہے ہیں، آپ کائنڈلی علمی سٹی کے پیج پر آ کے ہمیں جوائن کریں، اور جو بھی آپ کا کوسچن ہے کمنٹس میں چھوڑ دیں، ہم اس کا آنسر ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ. وسیم ہاشمی کہہ رہے ہیں تسبیح دوبارہ بتا دیں. جی یہ جی جو ابھی یا جن کا ابھی کا جی مسئلہ جی تھا. جی یا ولی یا والی یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات 300 مرتبہ پڑھیں. اور تسبیح جب بھی پڑھیں جیسے مرضی پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہونا یا نہ ہونا، اس کا کوئی اختیار نہ کریں احتیاط اس کی، کیونکہ یہ خدا کا ذکر ہے. خدا فرماتا ہے کہ مجھے چلتے پھرتے کروٹوں کے بل یاد کرو. تو جیسے مرضی آپ خدا کو یاد کریں گے، کیونکہ میں یہ بار بار بات ماہم اس لیے کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ وضو نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر جاتے ہیں کہ ابھی وضو کرتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، تو وہ تسبیح نہیں کر پاتے. ایون آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا زندگی میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ آپ تسبیحات کا ذکر جاری رکھیں. جی ریحان ضیاء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں الہی کمپنی سے یونیلیور میں جاب کرنا چاہتا ہوں لیکن اسباب نہیں بنتے. میرے خیال سے ریحان صاحب، آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. لیکن آپ جس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، میرے خیال سے آپ کے لیے اسی کمپنی میں جاب کرنا زیادہ بہتر ہے. علی گل شیر بلوچ ہیں سر، اگر دل کو دکھانا اور گناہ سے بچنے کی زندگی میں بات آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کسی پیارے کا دل دکھا دیا جائے یا گناہ سے بچا جائے؟ دیکھیں یہ بڑی ڈیفرنٹ کیس ٹو کیس بات ہوتی ہے ماہم. زندگی میں بعض اوقات آپ کو مصلحتاً، میں کہہ رہا ہوں آپ کو مصلحتاً، آپ کو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے.
اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ واقعہ ہوا جیسے کراچی میں، تو آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں جی آگے جانے کا اگر آپ جائیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے. تو یہ اس طرح سے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ مثلثاً ڈرایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس جگہ پہ نہ جائیں. تو اگر آپ مثلثاً کسی کا جو آپ دل جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے علی گل شیر صاحب خود ہی کرنا ہے. اس کا فیصلہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. آپ نے خود انالائز کرنا ہے کہ جو میں ڈیسیجن اس وقت لینے لگا ہوں، کیا خدا مجھ سے راضی ہوگا اس بات پہ یا خدا مجھ سے ناراض ہوگا. جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو خدا خود گائیڈ کر دے گا کہ آپ نے اس موقع پہ اب کیا کرنا ہے. جی محمود صاحب ہیں، سر جی میرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے لیکن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ محمود صاحب آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور آپ نے جو یہ مسئلہ سمجھا ہوا ہے ایکچوئل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مہم ہوتا یہ انسان نا جو ڈلیوری کر رہا ہو نا، جو محنت کر رہا ہو، اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری محنت بالکل ٹھیک ہے. جیسے ابھی کل میرے پاس ایک خاتون آئی جو کہ بڑی ناراض تھی اس بات پہ کہ مجھے میری کمپنی نے نکال دیا ہے اور میں دن رات محنت کرتی تھی. میں صبح 6 بجے آتی تھی، رات کو 10 بجے جاتی تھی، میں ایکسٹرا کام کرتی تھی. لیکن میں نے اس کو ایک بات سمجھائی، میں نے کہا بچے بات یہ ہے کہ جو آپ محنت کر رہی ہیں اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا کہ یہ محنت میری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہی. اس کا فیصلہ آپ کا باس کرے گا. ہو سکتا ہے آپ 2 گھنٹے کام کر کے کسی بھی آرگنائزیشن میں اتنی ویلیو ایڈ کر دیں کہ وہ 2 گھنٹے بھی آپ کی سیلری کو جسٹیفائڈ کریں، اور آپ ہو سکتا ہے 16 گھنٹے بھی کام کریں اور ہو سکتا ہے آپ کا مالک آپ سے خوش نہ ہو کیونکہ آپ وہ نہیں کر رہی جو کہ آپ کا مالک آپ سے کروانا چاہتا ہے. تو پھر وہ 16 گھنٹے کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ محض انسان خوش فہم ہوتا ہے اپنے بارے میں خود پسند ہوتا ہے. اس کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. وہ اپنے سیلف لو میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور میں ہی ٹھیک کام کر رہا ہوں. سید ریحان مہدی صاحب ہیں، میں بہت پریشانیوں میں ہوں جو بتا نہیں سکتا. جی کائنڈلی آپ آپ کوئی ایک پریشانی شیئر کریں تاکہ ہم اس کو جی سورٹ نہیں آؤٹ کر سکیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ اس وقت پریشان ہیں اور اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ڈیسیژن کیا کروں. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی پیدا کرے گا. جی ابرار حسین صاحب ہیں، سر میرے تو اور سوالات نہیں ہیں، بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کی پروگرام کے ٹاپکس بہت اچھے ہوتے ہیں، اس سے انسان انسپائر اور موٹیویٹ ہوتے ہیں، پلیز ایسے ہی پروگرام ارینج کیا کریں. تھینک یو ابرار حسین صاحب، آپ نے ہمیں اتنا جو ہے ایڈمائر کیا. مزمل ہے، موت سے بہت ڈر لگتا ہے جو کہ اچھی بات ہے لیکن دنیا کی چیز کرنے کا دل نہیں کرتا، کیا کروں؟ جی مزمل صاحب دنیا آپ کے یا کام. سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے دماغ میں نا انتشار بہت زیادہ ہے، وہ انتشار کو یہ تسبیحات جو ہیں وہ فوکس کریں گی. آپ کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا زندگی میں کہ میں زندگی میں کیا کروں جو میرے لیے بہتر ہوگا. تو جیسے جیسے آپ کی تسبیحات پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو راستے آپ کے سامنے کھولتا جائے گا. سید گیلانی صاحب ہیں، میرے گھر والے میری شادی کے لیے نہیں مان رہے، مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ سیدہ جی گیلانی. سیدہ گیلانی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ شادی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. میرے خیال سے اگر آپ اپنا یہ فیصلہ ریویو کر لیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں. آپ کو خود ہی 10-12 دنوں میں آپ کو جو ڈیسیژن میکنگ میں اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں وہ آپ کی مشکل آپ کو آسان ہو جائے گی. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بھی کھولے گا. لیکن آپ نے ضد نہیں کرنی. جب ماہم انسان ضد کرتا ہے تب انسان اپنے لیے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے. اگر جی آپ اوپن مائنڈ ہو کے ایک نیوٹرل سیدہ گیلانی بن کے اگر آپ فیصلہ کریں گی
تو آپ کو فیصلہ ہوگا. ماہم بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جس کو پسند کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میری کل کائنات، میرا کل اثاثہ یہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اب زندگی میں کیا ڈیسیژن کروں، کیسے کروں. تو اس میں جب تک وہ نیوٹرل نہیں ہوگا نا تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. جی سیف اللہ ہے، انزائٹی کی وجہ سے باڈی ان بیلنس ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ جی آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی جو انزائٹی ہے وہ آپ کی انزائٹی غصے کی وجہ سے ہے. آپ جب لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے اور جس دن آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے، یہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی مزمل نذیر ہے، کائنڈلی سجیسٹ تسبیح فار می آلسو ویئر اینڈ ہاؤ ٹو میٹ یو سر. مزمل نذیر ہے کشمیر. ابھی یہ ماہم میرا نمبر آپ کو اینڈ پہ دیں گی، آپ مجھے کال جی کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں میرا آفس ہے، تو آپ یہاں پہ آ کے مجھے مل سکتے ہیں. ان کا جی نام جی کیا ہے؟ ان کا نام مزمل مزمل. نذیر. جی مزمل، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی نیاز اللہ نیازی صاحب ہے، آئی فیل فیئر وین آئی ٹاک ان فرنٹ آف کراؤڈ. نیاز اللہ نیازی صاحب، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب دنیا کے آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو کہ کراؤڈ کے سامنے جس کو فیئر ہو، اور اس کو آپ نیچرل سمجھیں. یہ نیچرل ایک فیئر ہے، کیونکہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے 200 آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 200 کے قریب کان مجھے سن رہے ہیں. اگر کوئی کراؤڈ 100 لوگوں کا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ کانشیس ہوتا رہتا ہے اس بات پہ. جی دنیا میں ماہم کوئی ایسا شخص نہیں ہے آج تک، میں بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے پبلک سپیکنگ کا کام کیا ہو اور وہ خوف زدہ نہ ہوا ہو. میں خود اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. جب میں نے پبلک سپیکنگ کا زندگی میں آج سے 10-12 سال پہلے کام شروع کیا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ ڈائس کے پیچھے کھڑا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کلاسز میں جو ٹیچرز ہیں وہ ڈائس کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. وہ میں ڈائس کا استعمال اس لیے کرتا تھا کیونکہ میری ٹانگیں کانپتی تھی، تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ میری ٹانگیں جو کانپ رہی ہیں وہ دوسرے لوگ نہ دیکھیں. تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑا نیچرل سا ایک ایموشن ہے انسان کا. اب یہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے ویسے ویسے وہ کم ہوتا جائے گا. جیسے جیسے اس کی پریکٹس آپ کے لیے ہوگی آپ اس فیئر سے آہستہ آہستہ نکلتے جائیں گے. آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیئر سے باہر نکال دے گا. جی جی حامد خان صاحب ہیں، پروفیسر ہوں اور میرے دشمن بہت ہیں، اور میرے لوگ ارد گرد جو لوگ بھی زیادہ ہیں جو میرے دشمن ہیں اور مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے. ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے، مجھ پر تہمت لگاتے ہیں اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ میں کوشش کرتے ہیں، بلکہ میرے رویوں کو دیتے ہیں. میں نظم و ضبط کو فالو کرتا ہوں جبکہ وہ چور ہیں اور وہ چوری کرتے ہیں. جی حامد خان صاحب اصل میں ماہم بڑے شریف انسان ہیں، اور ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، جب کوئی ناجائز کام کر رہا ہو یونیورسٹی میں یا کالج میں. تو ان کی جو ایک عادت ہے نا وہ بہت بری ہے، یہ بول پڑتے ہیں. یہ جیسے علم اٹھاتے ہیں نا جہاد کا، یہ اس طرح جی بول پڑتے ہیں. تو یہ جب بولتے ہیں نا تو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جب یہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں گے تو ان کی لائف میں آسانی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی آصف عباسی صاحب ہیں، کچھ لوگ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، نماز بھی تیزی سے پڑھتے ہیں اور کھانا کھانے کے دوران بھی موبائل ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا میسج چھوڑ دیں. اس کی میں ماہم آپ کو بات بتا دوں، کیونکہ جو لوگ موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، پہلی بات تو آپ یہ سن لیں کہ ان کا جو اسپائنل کارڈ ہے نا، جو پیچھے جو کارڈ ہوتا ہے آپ کا، ایک جو ریڑھ کی ہڈی جی سے لے کے ہمارا جو اسپائنل کارڈ ہے، سب سے زیادہ بیماری جو ہے نا اب آنے والے وقت میں اس کی ہونے والی ہے. کیونکہ میں ان کو میں منع نہیں کرتا اب ماہم، کیونکہ انہوں نے منع ہونا نہیں ہے. تو میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب یہ ایسے موبائل کو دیکھتے ہیں اور کافی دیر تک وہ دیکھتے رہتے ہیں موبائل کو، تو جو گردن ہے اس میں پین ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس پین ہونے کی وجہ سے پھر وہ
نیند بھی کم آتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، اور آپ کا جو جسم ہے وہ تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ تو میں اب یہ نہیں کہتا ان لوگوں کے کہ موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، اب میں ان کو ایک اور سجیشن دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ موبائل ایسے استعمال کیا کریں، آپ کے ہاتھ کے سامنے ہو، تاکہ آپ کا فیس جو ہے وہ فرنٹ پہ ہو، اور تاکہ آپ کی گردن نہ جھکے۔ باز نہیں آنا انہوں نے۔ جی سر، بالکل ٹھیک کہا۔ خدیجہ عزیز ہے، سر میں بہت بیمار رہتی ہوں، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی ہے، شوگر، مرگی، دل میں تکلیف بھی ہے۔ جی خدیجہ، آپ نے زندگی کے اتنے زیادہ دکھ لیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے بھی اور اپنے بھی، اور آپ یہ کیوں کوشش کرتی ہیں کہ میں لوگوں کے دکھوں کو میں سولو کرنے کی کوشش کروں؟ اور خدیجہ، آپ لوگوں کے کاموں میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں۔ جب آپ انٹرفیئر کرتی ہیں تو آپ کے ریلیشنز بھی اس میں خراب ہوتے ہیں، آپ کو لوگ پھر برا بلا بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ ساری باتیں آپ کے لیے ایک انزائٹی، ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار آپ ہوتی ہیں۔ آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ جو لوگ جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں ان کو زندگی گزارنے دیں۔ ماہم ان کو بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کی زندگیاں سدھارنے کا، اور ان کو بہت زیادہ شوق ہے کہ یہ لوگوں کو بہتر کریں، کیونکہ ان کو یہ اپنے بارے میں گمان ہے کہ یہ بہت بہتر شخصیت ہیں۔ آپ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ سوہا خان ہے، کہہ رہی ہیں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ لوگوں کا اچھا کرتی ہوں، انہی سے دھوکہ اور اذیت ملتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ سوہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایگو بہت ہائی رکھی ہوئی ہے۔ رشتہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے، آپ کو رشتے ملے ہیں، لیکن آپ نے ان رشتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ مٹیریلسٹک ہیں۔ آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آنے والا جو میرا رشتہ ہے اس کی مالی جو ہے نا مقدار، اور ان کا جو مالی سٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ آپ کا جو فکر ہے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ شریف لڑکا کم ہے، امیر لڑکا زیادہ ہے۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، اور یا حی یا قیوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن آپ زیادہ ریفیوز نہ کریں رشتوں کو جو آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، لائف ہے، ایج ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، اور جیسے ہی لڑکی 35 یا 36 کی ہوتی ہے تو پھر اس کو جو رشتے آتے ہیں وہ سیکنڈ میرجز کے ہوتے ہیں، یا وہ میرج ہوتی ہے جس کی عمر 50 سال کی ہوتی ہے جس شخص کی۔ تو بالکل۔ جو لوگ ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیتے، پھر وہ آخر میں جا کے بہت مشکل ڈیسیجن جو ہے نا ان کو لینا پڑتا ہے۔ حامد خان ہے، میری شادی کو 15 سال ہو گئے اور آج تک ان کی اولاد نہیں ہوئی، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوئی۔ ابھی ان کا پہلے بھی کوشچن آیا تھا، پروفیسر صاحب ہیں یہ۔ جی حامد خان صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، لیکن سب سے پہلے آپ اپنا اور اپنی وائف کا ٹیسٹ کروائیں، اور جو ٹیسٹ کی رپورٹس آتی ہیں وہ مجھے بتائیے گا کہ وہ کیا آئی ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی جو ہیں اس کی بھی ایک آپشن موجود ہے اس وقت، جن کے بچے نہیں ہوتے وہ بھی اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں دونوں کے۔ جی حامد صاحب، آپ پروگرام دیکھتے رہے، پروگرام کے لاسٹ میں ہم نمبر شیئر کریں گے سر کا، تو آپ وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ عدنان ملک ہے، میری اور میرے گھر والوں کی سوچ نہیں ملتی، مجھے وہ برا سمجھتے ہیں، پلیز مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں، میں بہت سوچتا ہوں اس بارے میں۔ جی عدنان صاحب، وہ اگر آپ کو برا سمجھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی برائی تو ہوگی نا آپ میں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان آپ کے گھر والے، سب سے ایک بات آپ سمجھ لیں عدنان صاحب، آپ کے پیرنٹس اور آپ کے گھر والے جتنا آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ دنیا میں اس سے زیادہ سنسیئر کوئی نہیں ہو سکتا ہو۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ زیادہ سنسیئر ہیں، اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ آپ ضد کرتے ہیں، آپ اپنی باتیں مناتے ہیں، آپ کا مزاج بھی گرم ہے، آپ کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، آپ میں چڑچڑا پن بھی زیادہ ہے، ضد بھی زیادہ ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے آپ کے جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، وہ آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور غصے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بول بھی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ آپ ان پہ قابو پائیں، یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ مشتاق علی ہیں، مجھے بعض اوقات ایک انجانا خوف شروع ہو جاتا ہے اور اس سے تاہم
کسی بھی اونچی آواز سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. میری یہ کیفیت زیادہ تر اس ٹائم ہوتی ہے جب کوئی اچھا کام کر جاتا ہوں, جیسے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر جاتا ہوں یا مجھ سے میرا کوئی اپنا خوش ہو جاتا ہے. میری یہ کیفیت کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ جی مشتاق صاحب، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ خطرے کی بات ہے. یہ ایک نارمل سا ایموشن ہے، یہ آپ کی فیلنگز ہیں. اس کو لے کے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب دو کام کریں، آپ ایک تو آپ مریضوں کی تیمارداری کریں، بہت زیادہ کوشش کریں کچھ وقت آپ ہاسپٹلس میں گزاریں اور کچھ وقت آپ اولڈ ہاؤس گزاریں جا کے، تو آپ کی یہ فیلنگز جو ہے نا مومن یا اللہ یا حی یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں سر تسبیحات آپ 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گا. جی سر، تسبیحات جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجئے گا، آپ کی جو آواز ہے وہ بریک ہو رہی تھی. جی جی ان کے لیے تسبیحات ہے مشتاق کے لیے: یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حی یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. فہیم اللہ ہے، یہ پوچھیں پریشانی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ فہیم صاحب، سب سے پہلے پریشانی جو آپ کو لاحق ہے وہ ہے آپ کے اندر غصہ ہے اور آپ کا ایک شکی نظریہ ہے زندگی کو دیکھنے کا. آپ ہر کام میں شک کرتے ہیں، ہر کانسیپٹ کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے، ہر ریلیشن کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو زیادہ مشکل کیا ہوا ہے. آپ یا حی یا قیوم، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی. وحید الحق صاحب ہے، میرے دوست کو موت کا بہت خیال آتا ہے اور ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. نام ان کا ہے فاروق آصف اور عمر 25 سال ہے. جی فاروق صاحب کو آپ بتائیے یا ولی یا نصیر، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ان کو تسبیحات بتائیے، اور جو میں نے اسی ویڈیو میں ذکر کیا ہے پہلے موت کا، وہ آپ ان کو وہ ضرور سنوا دیجئے، تاکہ ان کا موت کا، مجھے امید ہے کہ ان کا جو خوف ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ضرور ہو جائے گا. کم ضرور ہو جائے گا. جی. گل سائم ہے، میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، کائنڈلی کوئی دعا بتا دیں کہ ایشو ریزولو ہو جائے. جی ان کے ہسبینڈ کا ایشو اس وقت فائنینشیل ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیے کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو آسانی دے گا. جی. محمد کلیم ہے، لیفٹ سائڈ سر میں آنکھ میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، گرمی زیادہ یا سردی زیادہ یا لائٹ زیادہ لگے تو پلیز. یعنی کہ ان کو جی گرمی سردی میں درد جی ہوتا ہے. جی آپ کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ آپ کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اور اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے آپ مختلف حربے جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات آپ مذہب کی طرف زیادہ شفٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ میری رہنمائی نہیں کر رہا. تو بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں آپ کی زندگی میں. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حی یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور 100 لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں. جیسے ہی آپ کھانا کھلانا شروع کریں گے لوگوں کو، آپ میں جو انزائٹی ہے، یہ فرسٹریشن ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہے گی. جی. ام پارسا ہیں، ان کا کوشچن نہیں ہے، بس ہمیں ایڈمائر کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ام پارسا، آپ نے اتنے اچھے کمنٹس دیے ہمارے لیے. اگر کسی کا اور کوشچن ہے، ایک یا دو کوشچن ہم اور لے کے تو پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی. توکل عباس صاحب ہے، what to do when your mind says that this is not the right way to go on but somehow sometimes still you follow your heart. جی توکل صاحب، یہ کنفیوژن کی وجہ ہے کہ آپ کو کنفیوز رہتے ہیں آپ ڈیسیجن لینے میں. مہم ڈیسیجن میکنگ ہمارے معاشرے کا، بلکہ پوری دنیا میں ہی لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. توکل عباس صاحب کے دماغ میں 2-3 راستے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کو چوز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں کون سا راستہ چوز کروں. بعض اوقات ان کو لگتا ہے کہ میرا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان ماہم اپنا فائدہ چاہتا ہے ہر صورت. وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مل جائے، لیکن اس زیادہ فائدے کی وجہ سے انسان بعض اوقات دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. جیسے اگر آپ سڑک پہ چل رہی ہوں موٹر وے پہ، تو آپ کو دور نظر آتا ہے سیراب ہے، پانی نظر آتا ہے آپ کو،
جی اسی طرح ریگستان میں بھی آپ دور ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سیراب ہے، پانی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ قریب جاتے رہتے ہیں وہ پانی ختم ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ. وہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں، اس سورج کی شعاؤں کی وجہ سے آپ کو وہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ توکل عباس صاحب، جو آپ کے اندر اس وقت جو لالچ کا ایلیمنٹ ہے وہ نکالیں. اس وقت آپ زیادہ لینے کی ہوس میں آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں زندگی سے. جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کا جو نام ہے توکل، آپ اس پہ توکل کریں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے، کیونکہ بالکل. آپ کو خدا نے اچھی صحت دی ہے، آپ کو خدا نے اچھی شکل و صورت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی رکھے گا. جی سر. جی سر، اب ہم ایک اور کوشچن لے لیتے ہیں. شمائلہ کلثوم ہے. سر، میرے ایک دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جس کو سائے کی طرح سمجھتی تھی، جس سے میرا رشتہ ہونا تھا، اس نے کر لیا. اب خوف ہوتا ہے بھروسہ کرنے سے. جی شمائلہ، اس میں دیکھیں انسان دھوکہ کھاتا ہے اور دھوکہ کھا کے ہی سیکھتا ہے. یہ بڑا ماہم انسان کا مسئلہ ہے کہ اس کو دنیا میں جتنے مرضی لوگ کوئی بات سمجھا لیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مچھلی جو ہے وہ پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے. تو دھوکہ انسان کو ہوتا ہے. اور میں تو خوش ہوں شمائلہ آپ پہ کہ آپ کو چھوٹی عمر میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا اور آپ دھوکے میں آپ نے سیکھ لیا، کیونکہ انسان کو دھوکہ بہت سکھاتا ہے. آپ زندگی میں جتنے مرضی لیکچر سن لیں، جتنی مرضی آپ کتابیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ تجربات سے گزر جائیں، لیکن جو آپ کو دھوکہ سکھائے گا نا، وہ آپ کو زندگی میں کوئی اور چیز نہیں سکھاتی. انسان کو سیکھتا ہے، لیکن بالکل. شمائلہ، اس دنیا میں آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ کو اپنا نیا ریلیشن بنانا ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اعتبار کرنا پڑے گا کسی نہ کسی پہ. ماہم ہوتا یہ ہے کہ انسان کو، اگر لڑکی کو کوئی لڑکا دھوکہ دیتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے ہی لڑکے ایسے ہیں، سارے ہی لڑکے دھوکے باز ہیں، سارے ہی لڑکے جھوٹے ہیں، سارے ہی لڑکے جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں. کہ انسان کی ایک نیچرل سی فیلنگ ہے جو آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر غور کریں تو کہیں نہ کہیں آپ نے ہی غلطی کی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی ہی مسٹیک ہوتی ہے وہ ریلیشن بنانے میں، وہ ریلیشن کو چوز کرنے میں. لیکن کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ انسان خود پسند ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جیسے یہ بھی اپنے آپ کو شمائلہ کلثوم بہتر سمجھ رہی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کا ازالہ نہیں کیا کہ کہیں نہ کہیں میری بھی ویکنس تھی، کہیں نہ کہیں میرا بھی دل جو ہے وہ انوالو تھا. کیونکہ جب انسان کو باہم پیار ہوتا ہے تو انسان کے آنکھوں میں پردے آ جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ پیار اندھا ہوتا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے. تو اس جی وقت، پیار کے وقت، جو شخص اپنی نظریں کھول کے رکھے، اور آپ اگر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے مشورہ کر لیں تو اس سے بہتر مشورہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. ماہم ہوتا یہ کہ جب ہم ریلیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی باتوں کو ہائیڈ کرتے ہیں، اپنے پیرنٹ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اور وہ ذکر کرتے ہیں اپنے دوستوں سے. اس کا جو دوست ہوتے ہیں ان میں زندگی کے تجربات نہیں ہوتے، انہوں نے زندگی زیادہ نہیں گزاری ہوتی، اس لیے وہ پروبیبلٹی زیادہ اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ رانگ آپ کو مشورہ دیں گے. لیکن جی اب آپ جس سچویشن میں ہیں، ابھی آپ 8-6 مہینے اسی سچویشن میں، اسی دکھ میں آپ رہیں گی. اس بات کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں ہیومن نیڈ ہے، ایک انسان کی یہ عادت ہے کہ یہ اپنے ریلیشنز کو اتنی جلدی نہیں بھولتا، اور خاص طور پہ اس ریلیشن کو جو آپ کے دل کے بڑا قریب رہا ہو. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. سر، لاسٹ کوشچن پوچھوں گی. ابھی علی گل خان صاحب نے پوچھا تھا کہ ان کی ایج بہت چھوٹی ہے، یعنی کہ 19 ایئرس کے ہیں وہ، لیکن وہ اکلوتے بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے، اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ ان کو فورس کر رہے ہیں شادی کے لیے. تو وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے کوئی ایڈوائس انہیں دیں. جی علی گل صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ رک جائیں ابھی، کیونکہ ابھی یہ آپ کی ایج اس وقت نہ تو شادی کی ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی کاروبار ہے، اور نہ ہی ابھی آپ میں میچورٹی ہے. ماہم شادی ہینڈل کرنا ایک بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے. میں نے زندگی جی میں جو بھی اچیومنٹس کی ہیں، لیکن جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے،
تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میری اچیومنٹ یہ ہے کہ 12 سال تک میں نے شادی کو برقرار رکھا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ریلیشن کو آپ لے کے چلیں اور اس کو برقرار رکھیں. تو علی گل صاحب آپ کے لیے جو میں سوچتا ہوں سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو کہیں کہ میں باہر پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ وہاں پہ 4 سال کی ڈگری کریں اور آپ ایکسپوجر لیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے پیرنٹس اس بات پہ راضی ہو جائیں گے. لیکن آپ پڑھائی میں آپ ان کو کچھ کر کے دکھائیں پہلے. جب انسان ماہم آپ غور کریں, جو لائق بچے ہوتے ہیں ماں باپ ان کی بات جلدی مان لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نالائق بچے. تو جب آپ ان کو کچھ کر کے دکھاتے ہیں تب ماں باپ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ سر, اتنا انفارمیٹیو آج کا پروگرام رہا. آئندہ بھی ہم کسی اور نئے مسئلے کے ساتھ جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹ کرتا ہے اس کو لے کر آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے. لاسٹ میں آپ سب کو میں سر کا نمبر دیتی چلوں, اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی کوئری ہے آپ کی, تو 5 سے 6 کے درمیان میں آپ سر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر کا نمبر ہے 0300410385 میں ریپیٹ کر رہی ہوں 0300410385. اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ سر سے بات کر سکتے ہیں ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد 5 سے 6 کے درمیان. تھینک یو سو مچ سر. اگر کوئی آپ کے لاسٹ ورڈز ہوں جو کہنا چاہیں آج کے حادثے کے حوالے سے یا کوئی آج کے ٹاپک کے حوالے سے. دیکھیے آج کے حادثے کے حوالے سے تو میں نے بات کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جن کے عزیز گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بات کہنا, لیکن پھر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو دیکھیں ماہم جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے, جس کا باپ فوت ہو گیا ہے, جس کی ماں ہوگی کوئی وہ فوت ہوئی ہوگی اس میں, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت میں آپ کو برداشت کر لینا. لیکن ہمارے پاس دنیا میں آپشن کوئی اور نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف دعا کر سکیں ان کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور اب عید آنے والی ہے, اور میری گزارش یہ ہے کہ عید پہ گلے نہ ملے جائیں, بار بار لوگوں کو ہاتھ نہ ملائے جائیں. عید کی نماز پڑھیں آپ اور فوراً سے آپ وہاں رکیں نہ, کیونکہ بہت زیادہ جہاں پہ لوگ ہوں گے وہاں پہ یہ وائرس جو ہے پھیلنے کی زیادہ چانسز ہیں. تو جیسے ہی نماز پڑھیں آپ فوراً سے گھر آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. اوکے ویورز, ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں کسی نئے مسئلے کے ساتھ. اللہ حافظ.